नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में यानी मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त बहुत ही अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। एक वीडियो देखने के बाद महसूस होता है कि कश्मीरी अपने रियासत कश्मीर में ही नहीं बल्कि क्या हिंदुस्तान के दीगर मुख्तलिफ इलाक़ों में भी क्या वो महफूज नहीं है। इस तरह की बातें निकल कर के सामने आती हैं जब ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। मैं इस पर तबसरा करूँगा। नाज़रीन, दूसरा आज ईरान की और बहुत सारे अहम तरीन ख़बरें हैं। बाबरी मस्जिद के मामले में ताज़ा ख़बर क्या आई है, ताज़ा रिपोर्ट क्या आई है। इसके अलावा भी जालिम नेतन्याहू ने मस्जिद इब्राहिमी पर एक मरतबा फिर धावा बोल दिया है और एनआरसी को लेकर के आसाम से मुत्तसिल मगरबी बंगाल में भी इस वक्त खौफ हरास का माहौल बना हुआ है। इन तमाम चीज़ों पर तज़किरा करूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले और दूसरों तक पहुंचाने में इस लिंक को हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। ये एक कश्मीरी नौजवान का वीडियो है जिसको जो है औरतों के कपड़े ज़बरदस्ती पहनाए गए हैं। ये द क्विंट में ऐश्वर्या यस अय्यर नामी एक आज़ाद कलमकार ने, आज़ाद रिपोर्टर ने इसको पेश किया है, इसको रिपोर्ट किया है अंग्रेज़ी में। मैं उसी की तफसीलात और वीडियो भी वहाँ उन्होंने शेयर किया है, उसकी तफसीलात आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। जो नौजवान आप देख रहे हैं ये कश्मीर का है और ये 25 साला नौजवान है और ये राजस्थान के अलवर में 5 सितंबर को ये मामला पेश आया, यानी कि कल। और इस नौजवान का नाम जो कश्मीरी है मीर फाइज बताया गया है। ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में तीसरे साल का ये तालिब इल्म है। उसके भाई फैसल ने पुलिस थाने में इस वाक़े की पूरी तफसीलात दर्ज कराते हुए लिखता है और इस वीडियो को जो अपलोड किया है ट्विटर में वो भी ऐश्वर्या यस अय्यर ही है जो ये सारी तफसीलात दे करके इसको कंप्लेंट में बताया गया है कि उनका भाई यानी कि जो इस वक्त फैज़ है वो मार्केट में नीमराना मार्केट में कुछ ख़रीदने के लिए चला गया तो वहाँ 3 लड़कों ने उसको रास्ता रोक लिया। फिर उसे कहा कि बाइक में बैठे, फिर उसको एक अनजान इलाके ले गए। वहाँ जाने के बाद उसको कपड़े उतरवाए, उसको ज़बरदस्ती जो है लड़की के कपड़े पहनाए, फिर कहा कि इसी कपड़ों में आप मार्केट में जो है घूमो और ख़रीदारी करो। फिर उसके बाद एक ATM में घुसने के लिए कहा। फिर उसके बाद अचानक वहाँ भीड़ जमा हो गई, उसको कंबे से बांधा, फिर उसको जो है मारना शुरू कर दिया। ये एक हिंदुस्तान के एक ऐसे इलाके में हो रहा है जहाँ पर कांग्रेस की इस वक्त हुकूमत है और ये उस नौजवान से हो रहा है जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखता है और एक इंजीनियर है और बुज़दिल और दहशतज़दा एक कौम या फिर दहशतगर्द कौम के लोग इस कदर इस नौजवान को, इस निहत्ते नौजवान को जिसका ताल्लुक़ कश्मीर से है और पहले ही कश्मीर इस वक्त लहूलुहान बताया जा रहा है। एक तरफ कश्मीर में लोग फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ हिंदुस्तान की दूसरी जानिब मौसूल कश्मीरियों को जो है यहाँ के लोग इस कदर अगर पिटाई कर रहे हैं, इसके साथ दहशतगर्दी का अगर इस तरह उसके साथ रवैया अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि किस तरह से जो है माहौल बनेगा। और ये जब वीडियो बैरून ममालिक के हाथों लगेंगे, बैरूनी मीडिया में लगेंगे तो हिंदुस्तान का किस तरह का चेहरा सामने आएगा ये जो है कहना बड़ा मुश्किल है। तो नाज़रीन, ये है एक वीडियो जो इस वक्त जो मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको शायद चूँकि कल शाम तक ये वीडियो मौसूल हुई थी और द क्विंट ने शाये किया था, शायद जो है आज में कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई दिखाए, लेकिन महसूस नहीं होता कि ये जुल्म और सितम की और जबर और तशद्दुद की वीडियो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाने की हिम्मत करे। बहरकैफ नाज़रीन, ये वो तस्वीर है जो कश्मीरियों को लेकर के हमेशा हम ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, लेकिन कश्मीरी हमारा है इसका जो सबूत मिलता है वो इस वीडियो से मिल जाता है कि क्यों करके जो है कश्मीरी इस वक्त जो है इस कदर जो है हिंदुस्तानी फ़ौज के साथ बरसरे पैकार है कश्मीर में। बहरकैफ नाज़रीन, एक तबसरा था, ये वीडियो द क्विंट ने शाये की थी, वहीं ये पूरी तफसीलात आप लोगों के सामने रखी गई है। अब बात करते हैं बाबरी मस्जिद की। अयोध्या के बाबरी मस्जिद मामले की सुप्रीम कोर्ट में 20वें दिन की समाअत के दौरान मुस्लिम फरीक की तरफ से पैरवी करने वाले वकील राजयुद्धो ने कहा है कि नरमोही अखाड़ा साल 1734 से वजूद का दावा कर रहा है
انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ نرموئی اکھاڑا 1885 میں باہری آنگن میں تھا اور وہاں قابض رہا ہے۔ راجدھون نے کہا کہ رام چبوترا باہری آنگن میں ہے، جسے رام جنم استھان کے طور پر جانا جاتا ہے اور مسجد کو متنازع زمین کہا جاتا ہے۔ راجدھون نے یہ بھی کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کئی گواہان کے بیانوں کو متاثر کیا گیا ہے۔ ایک گواہ کے حوالے سے دھون نے کہا کہ اس نے 14 سال کی عمر میں RSS میں شمولیت اختیار کی تھی، بعد میں RSS اور VHP نے اس کو اعزاز بھی دیا۔ ایک دوسرے گواہ کے بارے میں دھون نے کہا کہ اس نے 200 سے زیادہ معاملات میں گواہی دی ہے اور اس کا یقین ہے کہ ایک جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ راجدھون نے اپنی دلیل میں صاف طور پر کہا کہ بابری مسجد کی زمین جبراً چھینی گئی ہے۔ چیف جسٹس رنجن گوگوئی کی صدارت والی 5 رکنی آئینی بینچ نے مسلم فریق کے سینئر وکیل راجدھون سے پوچھا کہ کیا نرموئی اکھاڑے نے ان کے اعتراضات کے باوجود رام للا کی خدمت کا حق قائم کر رکھا ہے۔ اس پر ڈاکٹر دھون نے جواب دیا کہ مجھے اس کے بارے میں پتہ لگانا ہوگا، میں اس کے بارے میں عدالت کو اطلاع دوں گا، مہربانی کر کے مجھے اس کے لیے کچھ دنوں کا وقت دیں۔ سپریم کورٹ اپنے سامنے الہ آباد ہائی کورٹ کے 2010 کے اس فیصلے کے خلاف دائر کئی عرضیوں کی سماعت کر رہا ہے، جس کے تحت ایودھیا کی متنازع زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر دھون نے معاملے کی سماعت کے 20ویں دن عدالت کے سامنے دلیل دی کہ بھگوان رام کی مورتی کو آنگن میں رکھا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ باہر آنگن پر نرموئی اکھاڑے کا خصوصی طور سے قبضہ تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کے عقیدے کی وجہ سے مسئلہ عدالت میں پہنچا ہے، یہ معاملہ بہت حساس ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ عدالت جو بھی فیصلہ سنائے گی وہ متعلق فریقوں کے لیے بہتر ہوگا۔ 5 رکنی آئینی بینچ میں جسٹس ایس اے بوبڑے، جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ، جسٹس اشوک بھوشن اور جسٹس ایس عبد النظیر بھی رکن ہیں۔ ناظرین نے چونکہ روزانہ سلسلہ چل رہا ہے جو ہے بابری مسجد اور رام جنم بھومی کو لے کر کے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کی تفصیلات ہر دن آپ کے سامنے آتی رہے۔ اب بات کرتے ہیں NRC کی۔ آسام میں NRC کی حتمی فہرست کی اشاعت کے بعد آسام سے متصل بنگال کے اضلاع کوچ بہار، جلپائی گوڑی اور علی پور دوار خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ NRC میں جن 19 لاکھ افراد کے نام شامل نہیں ہیں، ان میں سے 11 سے 12 لاکھ افراد ہندو ہیں۔ اس کے علاوہ دارجلنگ میں آباد گورکھا آبادی بھی NRC سے ناراض ہے، چونکہ آسام میں آباد 1 لاکھ گورکھاؤں کے نام NRC میں شامل نہیں ہے۔ آسام میں بنگالیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی آرگنائزیشن بنگالی جنم مکتی باہنی کے چیئرمین راجن سرکار نے کہا کہ ہم بنگالی ہندوؤں سے کہا گیا تھا کہ NRC سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مگر آسام میں آباد بنگالی ہندوؤں بڑی تعداد میں متاثر ہو گئے ہیں۔ 19 لاکھ میں سے 12 لاکھ بنگالی ہندو ہیں۔ ہم جلد ہی ریاستی حکومت سے بات چیت کریں گے۔ کوکرا جھاڑ کے سیمولتا پور کے رہنے والے رابو بندرا سرکار نے کہا کہ وہ 7 ستمبر تک انتظار کریں گے، جس میں 21 لاکھ ناموں کا اندراج ہونے والا ہے۔ جلد ہی فارن ٹریبونل میں اپیل کی جائے گی۔ گورکھا جن مکتی مورچہ قلعہ صدر بمل کورنگ نے ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1 لاکھ سے زائد گورکھا جو آسام میں رہتے تھے کہ نام NRC میں شامل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم اس کی جانچ کر رہی ہے۔ دارجلنگ سے ممبر پارلیمنٹ راجو بسنتا نے کہا کہ ہم اس مسئلے کو اعلیٰ قیادت کے سامنے پیش کریں گے۔ بہرکیف ناظرین، NRC کا یہ معاملہ اس قدر اس وقت بڑھ گیا ہے کہ چونکہ جن لوگوں کا نام نہیں آیا ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہے اور اس میں اکثریتی طبقے کے بھی لوگ موجود ہیں۔ نہ جانے کب جو ہے ان لوگوں کا غصہ پھوٹ پڑے اور پھر جو ہے حالات جو ہے وہ ایک عجیب صورتحال اختیار کر لے۔ اس وجہ سے بھی جو ہے اس وقت خوف و ہراس کا ماحول بنایا ہے کہ جو ہے اگر اس تعداد میں لوگ اگر غم و غصے میں آتے ہیں اور NRC میں نام شامل نہ ہونے کی وجہ سے اگر مرکزی حکومت کے خلاف احتجاجات کے لیے راستے پر آتے ہیں تو بھی بہت بڑا نقصان حکومت کو اٹھانا پڑے گا۔ اس طرح کے تبصرے اخبارات میں لکھے جا رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، اب ایک افسوسناک خبر آپ کو سناتا ہوں۔ بظاہر آپ کو لگے گا جو خبر سناؤں گا میں کہ وہ اس میں افسوسناک کیا ہے، میں پھر اس پر تبصرہ کروں گا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکی ریئل اسٹیٹ کمپنی بلیک راک نے سعودی عرب میں دنیا کا سب سے بڑا فنڈ مینیجر ڈائریکٹر کا دفتر کھولا ہے، جس کا مقصد سعودی عرب کے اقتصادی ویژن 2030 کے مواقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کمپنی کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ ریاض میں بلیک راک کے قائم کردہ دفتر کی نگرانی یزید المبارک کو سونپی گئی ہے، جو مورگان اسٹانلی کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ بلیک راک کے سعودی عرب میں دفتر کے قیام کے بعد سرمایہ کاروں اور تاجر برادری کی اس طرح توجہ مبذول کرائی گئی ہے۔ بلیک راک 6 خرب 40 ارب ڈالر کے سرمایہ کی حامل کمپنی ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں کئی کمپنیوں پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ بلیک راک نے سن 2017 میں سعودی عرب میں اپنا دفتر قائم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ افسوسناک خبر کیوں ہے، کیونکہ رابرٹ یس کیپیٹو جو اس کمپنی کے مالک ہیں وہ یہودی ہیں، وہ اسرائیلی ہیں اور یہ بہت بڑی کمپنی ہے زمین خرید اور بیچنے کے لیے پوری دنیا میں۔ تو اب اس بات سے اس خبر سے اندازہ لگا لیجئے
کہ اس وقت سعودی کی زمین کس کے حوالے ہو رہی ہے۔ ریڈ راک کمپنی کا سعودی عرب میں آنا ایک کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ یا جو وہاں کے اخبارات ہیں، سعودی اخبارات، اس کو کارنر میں، اتنی بڑی خبر کو کارنر میں ڈال دیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ کمپنی یہاں پر آ چکی ہے۔ العربیہ جیسے اتنا بڑا سعودی کا ترجمان اخبار ہے، اس کو جو ہے ایک چھوٹے سے 7 لائن میں نیوز دے دیا اور اس کو ختم کر دیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے کہ اس وقت ریئل اسٹیٹ کی سب سے بڑی کمپنی سعودی عرب میں داخل ہو کر وہاں اس وقت جو ہے وہ زمینوں اور جائیدادوں پر سرمایہ کاری کرے گی۔ تو پھر اس کا اندازہ اور اس کا خدشہ کیا ہو سکتا ہے، آپ خود اس کو لگا لیں۔ بس میں اتنا ہی تبصرہ کر سکتا ہوں۔ بہرکیف ناظرین، ایک اور افسوسناک خبر ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے فلسطین کی تاریخی مسجد الابراہیمی پر دھاوا بولا اور مسجد کی بے حرمتی کی ہے۔ اس موقع پر نام نہاد سیکورٹی کے آڑ میں الخلیل شہر کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ دوسری طرف فلسطینی اتھارٹی نے مسجد ابراہیمی میں اسرائیلی وزیر اعظم کی بدھ کے روز بولے گئے اس دعوے کو مذہبی اشتعال انگیزی کی ایک نئی اور خطرناک کوشش قرار دیتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کے مطابق نیتن یاہو کی آمد سے قبل الخلیل شہر میں تمام کاروباری مراکز اور تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے گئے تھے۔ دریائے اردن کے مغربی کنارے کی جنوبی شہر الخلیل میں تل الرمیدہ سے حارہ السلائمہ تک اور وادی الحسین سے حارہ جابر تک تمام مقامات پر اسرائیلی فوج کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی۔ اسرائیلی فوج کی بھاری نفری نے مسجد ابراہیم کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ قابض فوج نے حرم ابراہیم سے متصل الیوسفیہ کے مقام کو بھی محاصرے میں لیے رکھا ہے۔ اس موقع پر صہیونی حکام نے پرانے الخلیل شہر کے امور کے فلسطینی عہدیدار مہند الجابری کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ دوسری جانب فلسطین اتھارٹی نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے مسجد ابراہیم پر دعوے کو خطرناک پیش رفت قرار دیا ہے۔ فلسطینی ایوان صدر کے ترجمان نبیل ابو ردینہ نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کا مسجد ابراہیم میں گھس کر تلمودی تعلیمات کے مطابق مذہبی رسومات ادا کرنا انتہائی خطرناک پیش رفت اور ناقابل قبول اقدام ہے۔ بہرکیف ناظرین، اس طرح کے اقدامات سے انتہا پسند یہودیوں کو مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ایک پریس کانفرنس میں ابو ردینہ کا کہنا تھا کہ مسجد ابراہیمی پر یہودی آبادکاروں کی الغار اور وزیر اعظم نیتن یاہو کے دعوے کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ اس دعوے کا مقصد مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اتنا تمام کچھ ہونے کے باوجود کہ جو وہاں کا ایک صدر اس قدر جو ہے بے حرمتی کرتا ہے اور علنیان جو ہے مسجدوں میں داخل ہو کر کے جو ہے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود عالم عرب اور خلیجی ممالک کے حکمران خاموش ہوتے ہیں اور صرف فلسطین اتھارٹی اس کو لے کر کے مذمت کی کچھ قراردادیں پاس کر دیتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام چیزوں کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ اس وقت کس طرح کے خلیجی ممالک اور عرب حکمرانوں میں بے حسی طاری ہے اور وہ اپنے ہی اس میں جی رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، ایک اور اہم ترین خبر، ایران نے یورینیم افزودہ کرنے والی ٹیکنالوجی کی ڈیزائن اور تیاری پر عائد پابندیاں از خود ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ لفظ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ایران نے یورینیم افزودہ کرنے والی ٹیکنالوجی کی ڈیزائن اور تیاری پر عائد پابندیاں از خود ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یعنی کہ ایران پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اب وہ یورینیم کی افزودگی میں بے تحاشا آگے بڑھے گا۔ جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے حوالے سے مبصرین سے ایران کے ایٹمی پروگراموں میں کسی قدر کم درجے کی توسیع قرار دے رہے ہیں۔ بدھ کو ایرانی صدر حسن روحانی نے اعلان کیا کہ ایرانی حکومت اپنے سائنسدانوں کو جدید سینیٹری فیوچرز کی تیاری کے لیے تحقیق کا عمل تیز کرنے کی اجازت دے رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران 2015 میں طے پانے والے مشترکہ جامع پلان آف ایکشن JCPOA کے تحت اپنی ذمہ داریوں سے ایک حد تک عہدہ برا ہو جائے گا۔ JCPOA وہ ایٹمی معاہدہ ہے جو ایران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل اراکین سمیت جرمنی اور یورپی یونین کے ساتھ کیا تھا۔ ٹرمپ دور حکومت میں اس معاہدے سے امریکی علیحدگی کے بعد یہ معاہدہ خطرے سے دوچار ہے۔ ایرانی صدر نے کہا، ادارہ برائے ایٹمی توانائی کو ذمہ داری دے دی گئی ہے کہ ایران میں تحقیقی شعبے کی جو بھی ضروریات ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے فوری طور پر کام شروع کر دیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا، سابقہ ایٹمی معاہدے کے تحت جو بھی طے پایا تھا اسے ایک طرف رکھ دیا جائے گا۔ ہم سینیٹری فیوچرز کے شعبے میں تحقیق اور انہیں بالکل تیار دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان میں تمام اقسام کی جدید سینٹری فیوچر شامل ہیں۔ سینٹری فیوچرز کے لیے تحقیق اور تیاری کے دائرے میں ممکنہ توسیع جمعے سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ تیسرا موقع ہے کہ ایران نے ایٹمی معاہدے کے حوالے سے اپنے اوپر عائد پابندیوں سے
پہلو تہی اختیار کر لی ہے اور پورے عالم کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ایران کی جانب سے جا رہا ہے کہ وہ اب یورینیم کی افزودگی مزید بڑھانے والا ہے، یعنی ایٹمی پروگرام کی وہ دھمکی دے ڈالی ہے۔ میرے ناظرین، آج کے پرائم ٹائم میں اتنا ہی۔ اس خبر کے تبصرے کو خود سمجھیں، آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ ایٹمی پاور کیا ہوتا ہے اور افزود یورینیم بنانا وہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح خطرناک ہو سکتا ہے پوری دنیا کے لیے۔ پرائم ٹائم میں اب کے لیے اتنا ہے، انشاءاللہ پھر شام میں ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔